माहम की उम्र 5 साल थी जब उसके वालिद ने उसकी माँ को तलाक दी थी। घर में रोज झगड़े होते थे, कभी चीखने की आवाजें, कभी दरवाजे बंद होने की। छोटा सा दिल डर के मारे अपनी माँ के दुपट्टे में छुप जाता। माहम को ठीक से याद भी नहीं, बस इतना याद है कि एक दिन अब्बू चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। सजीला जो खुद भी तेज मिजाज औरत थी, ज्यादा देर अपने शौहर के साथ निभाह न कर सकी। वसीले और शक करने वाले शख्स के साथ 6 साल गुजारने के बाद जब तलाक हुई तो उसके पास एक ही रास्ता था, अपने भाइयों के घर का। छोटे भाई की बीवी नर्म मिजाज थी, इसीलिए उसने सजीला और माहम को अपना लिया। लेकिन बड़ी भाभी शाइस्ता, वो दिन से ही कड़वी बातें करने वाली थी। क्या हर बार की तरह आज भी किचन की सफाई तुम नहीं करोगी सजीला? मैं तो सिर्फ मेहमान हूँ शाइस्ता भाभी, इतनी तवक्को मत रखें। शाइस्ता तब जाती, मेहमान? 5 साल हो गए हैं तुम्हें यहाँ रहते हुए, ये मेहमानदारी है या कब्जा? सजीला जवाब देने वाली औरत थी, इसीलिए बात कभी मामूली ना रहती, हमेशा तकरार तक पहुंच जाती। हन्नान इस वक्त 15 साल का था, माँ का लाडला, जिद्दी मगर हसास। बाप ने दूसरी शादी की थी, अगरचे नई बीवी अलग घर में थी, लेकिन हन्नान के दिल में एक खला भर गया था। वो मुस्तकीम से नाराज रहता, बात न करता। शाइस्ता को अपने शौहर से जितनी शिकायतें थी उसका अंदाजा हन्नान को भी था, इसीलिए वो माँ के साथ हमदर्दी रखता था। बाबा अगर इतने बुरे थे तो आपने उनसे रिश्ता क्यों रखा? शाइस्ता एक पल को रुकती, तुम्हारे लिए। हन्नान की आंखों में नमी आ जाती, फिर आपके साथ ऐसा क्यों किया? माहम इस सब से बेखबर वक्त के साथ बड़ी हो रही थी, हंसमुख, साबिर, खामोश तबा। उसकी शख्सियत में माँ की तेजी कहीं न थी। शाइस्ता उसे कभी खुलकर कबूल नहीं कर पाई। उसकी मौजूदगी एक चुभन की तरह थी। ये लड़की यहाँ कब तक रहेगी? शाइस्ता ने एक बार मुस्तकीम से कहा था, जब तक इसका नसीब जागे। कहाँ जाएगी? हमें पनाह का नहीं बनाना चाहिए था। हर वक्त की लड़की आंखों के सामने रहे तो अपने बच्चों पर नजर कैसे रखे? हनान इन दिनों कॉलेज में था। एक बार किचन से गुजरते हुए उसकी नजर माहम पर पड़ी। वो चुपचाप मासी के साथ आटा गूंद रही थी, ना आंख उठाई न सलाम किया। हनान ने भी कोई तवज्जो ना दी। उसके लिए माहम एक गैर जरूरी वजूद थी जो माँ को तकलीफ देता था। शाइस्ता अक्सर उसे याद दिलाती, हन्नान बेटा, माहम से ज्यादा मेल जोल मत रखना। उसकी माँ की जबान देखो, बेटी भी वैसी ही होगी। हन्नान खामोश रहता, मगर दिल में नफरत का बीज बो चुका था। एक दिन वो लाउंज में बैठा अखबार पढ़ रहा था जब पीछे से हंसी की आवाज आई। उसने गर्दन घुमाकर देखा, माहम सफेद कमीज शलवार में कॉलेज बैग थामे हंसती हुई दाखिल हुई। वो हंसी जो उसके दिल में तीर की तरह लगी। ये इतना क्यों हंसती है? वो बड़बड़ाया। माहम ने उसे देखा मगर नजर झुका ली। उसी शाम शाइस्ता ने तंग आकर कहा, ये लड़की अपनी माँ की तरह बनने जा रही है, मर्दों से बात करने में झिझक नहीं रही। हन्नान खामोश रहा, मगर अंदर एक सर्द मोहरी ने जड़ पकड़ ली। कमरे में वापसी पर माहम ने माँ से पूछा, वो माने मुझे इतना नापसंद क्यों करती है? सजीला ने तलखी से जवाब दिया, क्योंकि उसको घर में कोई और औरत बर्दाश्त नहीं, ना मैं ना तुम। हन्नान ने माहम के बारे में अपनी राय बना ली थी। उसकी नजर में माहम वही लड़की थी जिसे उसकी माँ नापसंद करती थी, और यही काफी था। एक रिश्ता शाइस्ता और मुस्तकीम में फिर जुड़ा हुआ। हन्नान दरवाजे के पीछे सब सुन रहा था। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी मुस्तकीम। तुम्हें अपने बच्चे का नहीं, अपनी महबूबा का ख्याल है। मैंने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं, मगर तुम्हें किसी से इत्तेफाक करना नहीं आता शाइस्ता। हन्नान तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। आंखों में आंसू थे और दिल में कर्ब था। उसी लम्हे उसने फैसला कर लिया, जिस औरत ने माँ को इतना दुख दिया उसकी बेटी को मैं कभी अपनी जिंदगी में जगह नहीं दूंगा। माहम वही माहम रही, वही खामोश, वही सबकी खिदमत गुजार, लेकिन हन्नान के दिल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। सुबह का वक्त था और सूरज अभी धूप की पूरी शिद्दत के साथ नहीं निकला था, लेकिन मौसम में खुनकी थी। लॉन की घास नरमी से भीगी हुई थी और माहम अपने छोटे मामू के बेटे शाजिर के साथ क्रिकेट खेलने में मगन थी। शाजिर ने नया बल्ला खरीदा था और स्कूल से वापसी पर सीधा मुमानी के घर आया था, जहाँ अक्सर उसकी माँ उसे छोड़ जाती थी। माहम उसे बचपन ही से पसंद करती थी। न किसी से लड़ता था, न बदतमीजी करता था, बस बातूनी सा था। बॉलिंग सही करो, मैं छक्का मारूंगी। माहम ने दुपट्टा एक तरफ किया और बल्ला हाथ में लिया। शाजिर हंसा, तुम्हें लगता है तुम छक्का मार सकती हो? ये बच्चों का खेल नहीं है। वो दोनों हंसी मजाक में मशगूल थे। माहम ने फिटिंग वाली सफेद शर्ट पहनी हुई थी और नीचे ट्राउजर। दुपट्टा लापरवाही से गर्दन पर डाला हुआ था। उसे अंदाजा नहीं था कि कोई उसे देख रहा। हन्नान ऊपर वाली गैलरी से गुजर रहा था जब उसकी नजर बाग की तरफ गई। बेसाख्ता कदम रुक गए। ये क्या हो रहा है? वो जेरे लब बोला। आंखों में उलझन और पेशानी पर बल नमूदार हुए। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि माहम क्या कर रही है, लेकिन जिस बेफिक्री से वो खेल रही थी, जिस अंदाज में उसका लिबास उसके जिस्म की साख को नुमायां कर रहा था, वो हन्नान को एक लम्हे के लिए चुभ सा गया। नीचे लॉन में शाजिर ने गेंद फेंकी और माहम ने बल्ला घुमा कर मारा।
گیند درخت کی طرف جا لگی۔ ماہم بھاگ کر لینے گئی، دوپٹہ ہوا میں لہرا گیا اور پھر نیچے گر گیا۔ حنان نے ضبط کیا، پلٹنے پر والا تھا کہ رک گیا۔ شاہزر کو بلند آواز سے پکارا۔ شاہزر نے چونک کر اوپر دیکھا۔ جی بھائی، میرا موبائل اندر کمرے میں ہے، ذرا لے آؤ۔ ابھی لایا۔ شاہزر بلّا وہیں چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ اب ماہم لان میں اکیلی تھی اور حنان سیڑھیاں اترتا ہوا تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ ماہم نے اسے آتے دیکھا تو قدم پیچھے ہٹانے لگی۔ چہرے پر حیرانگی تھی۔ کیا بات ہے؟ شاہزر تو ابھی۔ حنان نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک طرف کیا اور باغ کے گھنے پودوں کے قریب کھینچ لیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ماہم نے خود کو چھوڑوانے کی کوشش کی۔ حنان کی آنکھوں میں غصہ اور لبوں پر سختی تھی۔ تمہیں تمیز نہیں؟ ایک جوان لڑکے کے سامنے یوں کھلے عام کھیلنا، یہ لباس، یہ بے فکری، تمہارا دوپٹہ کہاں ہے؟ ماہم کا چہرہ شرم اور خوف سے لال ہو گیا۔ شاہزر بچہ ہے، میں تو صرف بچہ؟ حنان نے طنز سے دہرایا۔ وہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے اور تم اس حلیے میں اس کے سامنے کھیل رہی ہو؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ میرے چھوٹے ماموں کا بیٹا ہے، بھائی کی طرح ہے۔ حنان نے سخت لہجے میں کہا، مجھے تمہارے تعلقات سے کوئی غرض نہیں، جو مرضی پہنو، جتنا بے باک ہونا ہے ہو جاؤ، مگر ایسی بے حیائی میرے گھر کے بچوں تک نہ پہنچاؤ۔ ماہم کا حلق خشک ہو گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ حنان نے نظروں سے اسے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا۔ آئندہ شاہزر یہ کسی بھی لڑکے کے ساتھ یوں نظر نہ آنا۔ اس کے بعد وہ پیچھے مڑا اور تیز قدموں سے اندر چلا گیا۔ ماہم وری کھڑی رہ گئی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے مگر وہ روئی نہیں۔ ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ دوپٹہ سنبھالا اور جھاڑیوں کے بیچ سے واپس آئی۔ بلہ اور گیند وہیں پڑے تھے مگر اسے وہ کھیل اب بہت دور کا لگ رہا تھا۔ اندر آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ذہن میں حنان کی آواز گونج رہی تھی، بے حیائی، لباس، لڑکے۔ شام کو جب ماسی اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تو اس نے سر ہلا دیا۔ میرا دل نہیں ہے، آپ رکھ دیں۔ حنان اس وقت لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھنے کی اداکاری کر رہا تھا۔ اصل میں اس کا ذہن اب بھی صبح کے منظر میں الجھا ہوا تھا۔ شائستہ پاس آئی۔ کیا بات ہے، تم کو چپ چپ ہو؟ حنان نے بے دہانی میں کہا، کچھ نہیں، اس لڑکی کا دھیان رکھو۔ میں کہتی رہی ہوں، اب اس کا انداز بھی بدلنے لگا ہے۔ حنان نے اس بات میں سر ہلا دیا مگر کچھ کہا نہیں۔ ماہم آج صبح معمولی سے کچھ زیادہ جلدی جاگی تھی۔ گرمی بڑھتی جا رہی تھی اور اسے معلوم تھا کہ حنان کے کچھ دوست دوپہر کا کھانا کھانے آ رہے ہیں۔ ماسی جو پچھلے دنوں سے کچن میں اکیلی جھٹ پٹ سب سنبھال رہی تھی، آج کچھ سستی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ماہم نے سوچا کہ وہ اس کا ہاتھ بٹا دے۔ موسی، آپ چولہا سنبھالیں، میں کباب کی تیاری کر لیتی ہوں۔ موسی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارے بیوی، تم کیوں خوار ہو رہی ہو؟ تمہارا کیا کام؟ آپ کا ہاتھ جلا ہوا ہے اور ویسے بھی گھر کا معاملہ ہے، کچھ برا نہیں ہوگا، مجھے کرنے دے۔ ماہم نے آٹے سے ہاتھ صاف کیے، پھر پیاز اور سبزیاں کاٹنے لگی۔ گرمی پسینے کی شکل میں پیشانی پر آ رہی تھی مگر وہ چپ چاپ مصروف رہی۔ موسی چولہے کے قریب جا کر فرائنگ پین میں تیل ڈالنے ہی والی تھی کہ ایک تیز چھپاکا سنائی دیا۔ تیل ہاتھ پر چھینٹا مار گیا تھا۔ اوئے ماں! موسی کی چیخ نکلی۔ ماہم نے فوراً بھاگ کر کچھ اسائنمنٹ نکالی۔ یہ لگائیں، آپ بیٹھ جائیں، باقی میں کر لیتی ہوں۔ اب وہ تنہا سب کچھ کر رہی تھی۔ بریانی کا چاول دم پر تھا، کباب فرائی ہو رہے تھے اور سلاد کی پلیٹ سج چکی تھی۔ 2 گھنٹے کی محنت کے بعد جب ٹرائے مکمل تیاری ہوئی تو سوال یہ تھا کہ اسے بیٹھک میں کون لے کر جائے۔ ماسی بولی، ارے بی بی، میرا ہاتھ تو جلا ہے، میں تو نہیں جا سکتی۔ ماہم نے ٹھنڈی سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں خود ہی دے آتی ہوں۔ ٹرالی سنبھال کر وہ بیٹھک کے دروازے پر پہنچی۔ دستک دی، دروازے کا اجنبی چہرے نے کھولا۔ شاید حنان کا دوست تھا۔ یہ کھانا، ماہم نے دھیرے سے کہا۔ ارے اندر لے آئیں، یہیں رکھ دیں۔ وہ کچھ جھجکی نہیں۔ اگر حنان بھائی ہوں تو انہیں دے دو، وہ بات میں ہے۔ لڑکے نے دروازہ کھول کر پیچھے ہٹا دیا۔ ماہم مجبوراً اندر داخل ہوئی۔ دونوں لڑکے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ تیزی سے آنکھیں جھکائے ٹرالی ایک طرف رکھنے لگی۔ اسی لمحے باتھ روم کا دروازہ کھلا اور حنان باہر آیا۔ اس کی نظریں فوراً ماہم پر پڑیں جس نے پہلے دوپٹہ سینے پر سنبھالے ہوئے نظریں جھکا رکھی تھی۔ لمحے بھر کو حنان ٹٹک گیا۔ یہ یہاں کیا کر رہی؟ اس نے بلند آواز میں پوچھا۔ ماہم نے چونک کر سر اٹھایا۔ میں کھانا لائی تھی، موسی کا ہاتھ۔ تمہیں کوئی اور کام نہیں تھا؟ یہی وقت تھا اس کے سامنے آنے کا؟ ماہم کا دل دھک سے رہ گیا۔ میں صرف بس کرو۔ حنان نے ہاتھ اٹھا کر بات کاٹ دی۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ ماہم سر جھکائے دروازے سے نکل گئی۔ کچن میں پہنچ کر وہ سیدھی کرسی پر بیٹھ گئی، چپ چاپ خاموش۔ شام کو جب حنان کے دوستوں کی محفل ختم ہوئی تو شائستہ جو شروع ہی سے موقع کی تلاش میں تھی کچن میں آئی۔ اس کے چہرے پر غصے کی جھلک تھی۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ ماہم نے نظریں اٹھائیں۔ کیا کیا ہے میں نے؟ اجنبی لڑکوں کے سامنے جا کر ٹرالی پیش کر رہی ہو؟ مجھے تو ماسی نے۔ اوہ، تو اب تم بہانے بنانے لگی؟ پہلے لڑکوں کے ساتھ لان میں، اب بیٹھک میں۔
حنان ٹھیک کہتا ہے، تم بالکل اپنی ماں پر گئی ہو۔ ماہم چپ رہی، وہ جانتی تھی کہ کچھ بھی بولنا اسے مزید ذلیل کرے گا۔ شائستہ وہاں سے نکل کر حنان کے کمرے میں گئی، دروازہ کھلا، وہ لیٹا ہوا تھا۔ بیٹا، وہ لڑکی حد پار کر رہی ہے، آج تمہارے دوستوں کے سامنے۔ حنان نے سر دیوار سے ٹکایا، میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ بس ڈانٹ دیا؟ تم جانتے ہو وہ کیا کر رہی ہے؟ اس کی ماں کی چالاکیاں بھی ایسی ہی تھیں، اور اب حنان نے دانت پیسے۔ امی، میں کچھ سوچتا ہوں۔ رات کو ماہم اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب سجیلا آئی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ شائستہ نے پھر کچھ کہا ہے۔ کیا ہوا ماہم؟ تمہاری آنکھیں لال کیوں ہیں؟ کچھ نہیں اماں، بس تھکن ہے۔ تو کھانا بھی چھوڑ دیا تھکن میں؟ ماہم نے نظریں چرا لی۔ بس دل نہیں کیا۔ اگلی صبح شائستہ ناشتے کی میز پر بیٹھی ہوئی تھی جب مستقیم نے پوچھا، ماہم نظر نہیں آ رہی؟ شائستہ نے جل کر کہا، آپ کی بھتیجی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا؟ مستقیم نے حیرانی سے دیکھا، کیا مطلب؟ کچھ نہیں، اپنے ہی بیٹے کے دوستوں کے سامنے جانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اسے؟ حنان جو چپ چاپ ناشتہ کر رہا تھا نے نرمی سے کہا، ابو میں نے خود اسے نکالا ہے وہاں سے۔ مستقیم نے کہا، تمہیں کیا لگا اس کی نیت خراب تھی؟ حنان خاموش رہا، لیکن چہرے پر سختی تھی۔ کمرے میں جا کر ماہم نے دل تھام کر بستر پر سر رکھا۔ باہر دروازے پر کچھ قدموں کی چاک تھی، لیکن وہ اب سننے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ گھر کی فضا کچھ دنوں سے غیر معمولی حد تک تناؤ کا شکار ہو چکی تھی۔ ایک طرف شائستہ تھیں جو ہر بات میں ماہم کی کردار کشی کو اپنا فرض سمجھ بیٹھی تھی، تو دوسری طرف مستقیم جو دن بدن ماہم کی خاموشی، خدمت اور برداشت کو محسوس کر رہے تھے۔ انہیں لگنے لگا تھا کہ شاید وہ خود اپنی بیوی کے رویے کو نظر انداز کر کے غلطی کر رہے ہیں۔ اس دن شام کو جب وہ دفتر سے واپس آئے تو شائستہ نے آندھی کی طرح آ کر کہا، آپ کو خبر ہے آج پھر وہ لڑکی کچن میں میرے سامنے چپ چاپ کھڑی رہی، جیسے میں کچھ بول دوں تو وہ فوراً بھاگ جائے۔ اب یہ سادگی کا ناٹک میں زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکتی۔ مستقیم نے تھکے ہوئے لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، ہر روز تمہیں وہی لڑکی بری کیوں لگتی ہے شائستہ؟ کیا اس نے کبھی تم سے زبان درازی کی ہے؟ زبان درازی نہ کرنا کافی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے وہ گھر کے مردوں میں خود ہی گھلنے کی کوشش کرتی ہے؟ کل تو بیٹھک میں ہاں سنا تھا میں نے، لیکن تم ہر بات کو کیوں کھینچ لیتی ہو جیسے وہ لڑکی کوئی سازش کر رہی ہو؟ شائستہ کی آواز بلند ہوئی، کیونکہ وہ ہے ہی ایسی۔ اس کی ماں کی کیا فطرت تھی، آپ بھول گئے؟ مجھے معلوم ہے، لیکن بیٹی کو ماں کے گناہوں کی سزا دینا ٹھیک ہے؟ ان کی باتوں کی آواز اونچی ہونے لگی اور لاؤنج میں بیٹھا حنان جو اخبار پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا ہماتن گوش ہو گیا۔ بس اب آپ بھی اس کا دفاع کریں؟ شائستہ تیز لہجے میں بولی، اب تو صاف نظر آ رہا ہے سب اس کے ہمدرد بنتے جا رہے ہیں۔ مستقیم نے پلٹ کر جواب دیا، نرمی کو ہمدردی نہ سمجھو، تم ظلم کر رہی ہو شائستہ، تم اپنے ہی گھر میں ایک یتیم بچی کے لیے جینا مشکل کر رہی ہو۔ حنان کمرے سے نکل آیا، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کو ہر وقت اس لڑکی کے لیے نرم گوشہ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کیا آپ کو اس کی نیت نہیں دکھتی؟ مستقیم نے حیرت سے بیٹے کی طرف دیکھا، حنان تم بھی؟ حنان کا لہجہ تیز تھا، آپ نے کل نہیں دیکھا دوستوں کے سامنے جا کر کیسے کھڑی تھی، اور پہلے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ مستقیم نے ناراضگی سے پوچھا، تمہیں کیا یقین ہے کہ وہ جان بوجھ کر گئی تھی، یا کہ تم بس وہی دیکھنا چاہتے ہو جو تمہیں بتایا گیا ہے؟ شائستہ نے تالی بجا کر کہا، لو جی، اب بیٹے سے بھی بحث ہو گئی اس معاملے پر۔ حنان نے باپ کی طرف دیکھا، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ لڑکی خطرناک ہے، اور تم؟ مستقیم نے تیزی سے پلٹ کر پوچھا، تم ایک تعلیم یافتہ لڑکے ہو، تم نے کبھی اپنی عقل استعمال کی؟ ماہم نے کیا کہا، کیا صفائی دی، کبھی سنی؟ یا جو تمہاری ماں نے کہا وہی حرف آخر مان لیا؟ حنان کا چہرہ تن گیا۔ شائستہ درمیان میں بولی، میں نے جو کہا وہ غلط نہیں، تم خود دیکھ لو، یہ لڑکی آخرکار تمہیں پھانس لے گی۔ مستقیم نے سخت لہجے میں کہا، شائستہ بس بہت ہو گیا، ہر روز کی الزام تراشی، ہر بات میں شک، اب یہ نہیں چلے گا۔ شائستہ نے حیرانی سے شوہر کو دیکھا جیسے اس نے پہلی بار اس لہجے میں بات سنی۔ تو آپ اس کے لیے مجھ سے جھگڑیں گے؟ میرے بیٹے کو بھی میرے خلاف کر رہے ہیں؟ نہیں، میں صرف انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ جس دن یہ لڑکی چلی گئی نا، تمہیں اس گھر کی خاموشی کا مطلب سمجھ آئے گا۔ حنان نے دانت بھینچ کر کہا، ابو آپ تو جیسے اسے ولی سمجھنے لگے ہیں۔ مستقیم نے آنکھوں میں سرد مایوسی لیے کہا، کم از کم تم سے یہ توقع نہیں تھی حنان، تم اتنے اندھے ہو جاؤ گے صرف اس لیے کہ تمہاری ماں اسے ناپسند کرتی ہے۔ وہاں جو اندر کمرے میں تھی، دروازہ کھلا تھا، آوازیں صاف آ رہی تھی، اس کے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے، وہ اندر داخل نہ ہو سکی، بس وہیں بیٹھ گئی چھپ کر۔ حنان نے چپ چاپ کمرے سے نکل جانا بہتر سمجھا۔ شائستہ کا دل بدگمانی سے خالی نہ ہو سکا، مگر اس دن پہلی بار وہ خاموش ہو گئی۔ ماہم کمرے میں اکیلی بیٹھی دیوار کو تکتی رہی، رشتے جو اس کے لیے دیوار تھے اب زخم بننے لگے تھے۔
ایک شام مستقیم اپنے پرانے دوست افتخار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ باتوں باتوں میں افتخار نے کہا، بیوی تمہاری بہت خوش نصیب ہے مستقیم، میں نے کبھی تمہیں کسی بات پر چیختے نہیں دیکھا۔ مستقیم ہنسے، بس عادت ہے، کبھی کبھی خاموش ہی جھگڑے کی زبان سے بہتر لگتی ہے۔ افتخار نے دھیرے سے کہا، ایک بات کہوں، میرے بیٹے علی کے لیے لڑکی دیکھ رہا ہوں، اگر تمہاری کوئی بھانجی یا بھتیجی ہو تو بتانا، ڈاکٹر ہے، ابھی ہاؤس جاب مکمل کی ہے۔ مستقیم کو تو جیسے جھٹکا سا لگا، ایک لمحہ سوچ کر بولے، میری بہن کی بیٹی ہے ماہا، اچھی ہے، پڑھ رہی ہے ابھی، تو پھر بات آگے بڑھاؤ، علی کو کہتا ہوں ایک بار آ کر دیکھ لے۔ اگلے دن ماہم کی ماں سجیلا سے بات ہوئی، وہ چونکی لیکن خوشی چھپا نہ سکی۔ رشتہ اچھا ہے بھائی، اگر آپ مناسب سمجھیں تو بات آگے بڑھا دیں۔ ماہم کو خبر ہوئی تو اس کا چہرہ یکدم سپاٹ ہو گیا۔ اس نے کچھ کہا نہیں، صرف اتنا بولی، آپ جو بہتر سمجھیں اماں۔ شائستہ کو جب معلوم ہوا تو ایک طرح کا اطمینان اس کے لہجے میں تھا، چلو اچھا ہی ہے، گھر سے باہر جائے گی تو ہم سب سکون لیں گے۔ ماہم نے وہ الفاظ سنے مگر جواب نہ دیا، وہ بس رفتہ رفتہ اپنی ماں کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں جٹ گئی۔ کپڑے سلنے بھیجے جا رہے تھے، مہندی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، 2 ہفتے باقی تھے۔ 3 دن بعد کی رات مستقیم کو سینے میں درد محسوس ہوا۔ پہلے تو وہ دباؤ سمجھ کر چپ رہے، مگر جب پسینہ بہنے لگا، ہاتھ لرزنے لگے تو شائستہ چیخ اٹھی، کیا ہوا مستقیم، کچھ تو کہو۔ حنان بھاگا ہوا آیا، باپ کو اس حال میں دیکھ کر اس کے قدم اکھڑ گئے۔ وہ خود گاڑی نکال کر اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹرز نے فوری ECG کیا، رپورٹ آنے کے بعد ڈاکٹرز نے صاف کہا یہ ہارٹ اٹیک ہے۔ خوش قسمتی ہے کہ وقت پر لے آئے، لیکن آئندہ احتیاط ضروری ہے، اگلا حملہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ وہ رات اسپتال کے بینچ پر حنان نے اکیلے گزاری۔ وہ اپنی ماں کے مقابلے میں اس وقت باپ کے نزدیک تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ باپ کی خاموشی میں درد چھپا تھا۔ آنکھوں میں نمی لیے اس نے مستقیم کے ہاتھ تھامے، ابو ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ مستقیم نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، ہاں، اگر تم ناراض نہ ہو تو۔ حنان کی آنکھیں جھک گئیں، میں کبھی آپ سے ناراض نہیں تھا، بس آپ سے دور ہو گیا تھا، اور یہ دوری اب ختم ہونی چاہیے۔ 2 دن بعد جب وہ گھر آئے تو ماحول بدلا سا تھا۔ شائستہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، لیکن اس بار وہ خاوند سے بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ماہم نے سب کے لیے سوپ بنایا، حنان نے پہلی بار بنا کچھ کہے پی لیا، اور بس اتنا کہا کہ اچھا تھا۔ ماہم نے نظریں جھکا لی مگر لب ہلکے سے لرزے۔ مہندی کی رات قریب تھی، لان میں سجاوٹ ہو رہی تھی، روشنی کی قطاریں لگائی جا رہی تھی۔ حنان باہر آیا اور اس کی نظر سامنے اسٹیج پر پہنچی، جہاں ماہم پیلے فراک میں ہلکے میک اپ کے ساتھ پھولوں کے زیورات پہنے بیٹھی تھی، چہرہ اداس مگر آنکھوں میں گہری خاموشی۔ حنان کا دل ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا۔ وہ جو برسوں سے اس لڑکی کو نظر انداز کرتا آیا تھا، آج اسے یوں بیٹھا دیکھ کر جیسے کچھ چھیننے کا احساس ہوا۔ اسے خود پر حیرت ہوئی مگر نظریں ہٹ نہ سکیں۔ یہ دل کیوں بغاوت کر رہا ہے اب جب وہ کسی اور کی ہونے جا رہے؟ حنان کے دل نے پہلا سوال خود سے کیا، اور وہ سوال ابھی بے جواب ہی تھا۔ مہندی کی شام لان روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ماہم کو جب تیار کیا گیا تو وہ کسی روایتی دلہن کی طرح سوری نہیں تھی، صرف پیلا فراک، ہلکی جولری اور ماتھے پر ایک چھوٹا سا ٹیکا۔ حنان صحن میں مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس کی نظر بے ساختہ اسٹیج پر جا رکی۔ ماہم کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، چہرہ اسپاٹ لیکن کسی انجانے سوال کی لکیر وہاں صاف نظر آتی تھی۔ اس کی سادگی میں خاموش شدت تھی جو حنان کو بے سکون کر گئی تھی۔ سب تیار ہے نا؟ مستقیم نے حنان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ابو، سب ہو گیا۔ مستقیم نے ایک مطمئن سانس بھری، بس کل کا دن خیر سے گزر جائے۔ رات گئے تک فنکشن چلتا رہا، مہمان رخصت ہوئے، سب تھکے ہارے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ماہم نے اپنی ماں کے ساتھ چپ چاپ کمرے میں گئی، آنکھیں بند کی، لیکن نیند کہیں دور رہ گئی، دل عجیب الجھن میں گھرا ہوا تھا۔ صبح نکاح کا دن تھا، گھر میں پھر سے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دولہا والوں کی آمد دوپہر تک متوقع تھی، گھر میں موجود ہر فرد مصروف تھا۔ ماہم کمرے میں بیٹھ کر چپ چاپ تیار ہو رہی تھی۔ وقت جیسے رفتار پکڑ رہا تھا مگر اس کا دل پیچھے کہیں رکا ہوا تھا۔ دوپہر ہونے کو آئی مگر دولہا اور اس کا خاندان نہیں پہنچے۔ مستقیم نے فون کیا اور دوسری طرف خاموشی تھی۔ پھر ایک ٹھنڈی آواز ملی، سر علی گھر پر نہیں ہے، صبح سے غائب ہے، موبائل بند ہے، ہم بہت پریشان ہیں۔ مستقیم کے ہاتھ سے فون گرنے کو آیا، شائستہ دوپٹہ سنبھالے ہوئے آئی۔ کیا ہوا؟ لڑکا غائب ہے کیا؟ شائستہ کے لہجے میں حیرانی سے زیادہ الجھن تھی۔ حنان بھی پاس آ گیا، کیا مطلب؟ مستقیم نے بیٹے کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکا شادی سے انکاری ہے، شاید گھر والے اسے ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پورا گھر سن ہو گیا، شور، چہل پہل، قہقہے سب خاموشی میں ڈھل گئے۔ عورتیں ایک طرف بیٹھ گئیں، بچے خاموش ہو گئے اور سب کی نظریں مستقیم پر جا ٹکیں۔ شائستہ نے فوراً کہا، یہ سب سجیلا کی بدقسمتی ہے اور اس لڑکی کی نحوست۔
चुप रहो। मुस्तकीम ने पहली बार बीवी को रोका। अब वक्त इल्जाम का नहीं। सजीला कमरे के कोने में माहम का हाथ थामे बैठी थी। माहम ने अभी कुछ नहीं कहा, चेहरा जर्द पड़ चुका था और आंखें खाली। मुस्तकीम ने सबको इशारा किया, सब बैठे, मुझे कुछ कहना है। हन्नान पास खड़ा हो गया। मुस्तकीम ने भरपूर सांस ली, फिर साफ लहजे में बोला, ये निकाह होगा आज ही। शाइस्ता चौंक कर खड़ी हुई। मगर किससे? मुस्तकीम ने बेटे की तरफ देखा। हन्नान से। कमरे में जैसे वक्त रुक सा गया हो। शाइस्ता की आवाज ऊंची हो गई, आपको होश है? आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, और मेरा फैसला आखिरी है। यह निकाह हन्नान से होगा। हन्नान ने एक लम्हा बाप को देखा, फिर माँ की तरफ निगाह दौड़ाई। शाइस्ता का चेहरा सुर्ख हो रहा था। हन्नान, तुम कुछ नहीं बोलोगे? शाइस्ता ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। हन्नान का दिल धड़क रहा था। वो जानता था अगर अब खामोशी इख्तियार की तो बाप टूट जाएगा। माँ का गुस्सा वो संभाल लेगा। मैं राजी हूँ अब्बू। शाइस्ता जैसे दीवार से लग गई। तुम पागल हो गए हो। मैंने तुम्हारे लिए ख्वाब देखे थे। तुम इस लड़की को बीवी बनाओगे? मुस्तकीम ने हाथ उठाया। ये लड़की आज की नहीं, सालों से इस घर में है। खामोशी से जितनी तज़लील सहती रही, इसका मदावत शायद हम भी न कर पाए। शाइस्ता रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई। कुछ ही देर में निकाह पढ़वाया गया। मुख्तसर सा मजमा, सादा तकरीब, सब खामोश थे, जैसे कोई हादसा हो गया हो। सिर्फ एक शख्स मुतमईन था, मुस्तकीम, जो दिल थामे बेटे की कांधे पर हाथ रखकर बैठा रहा। माहम सफ़ेद दुपट्टे में निकाहनामे पर दस्तखत करते हुए कांप रही थी। सामने बैठा वो शख्स जिसे वो बरसों से भाई कहती थी, अब उसके निकाह में आ चुका था। हन्नान निकाह के फौरन बाद ज्यादा देर लॉन में ना रुका। वो सीधा माँ के कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा बंद किया। रोशनी मध्यम और अंदर से किसी किस्म की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। उसने हल्के से दस्तक दी। अम्मी। अंदर से कोई जवाब न आया। उसने दोबारा दरवाज़ा बजाया। अम्मी प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। कई लम्हे गुजरे, फिर दरवाज़ा हल्का सा चिरचिराते हुए खुला। शाइस्ता की आंखें सुर्ख थी, दुपट्टा बेतरतीब और चेहरा सख्त। अब क्या चाहिए तुम्हें? तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, अब मेरे आंसू देखने आए हो? अम्मी मेरी बात सुने। हन्नान धीरे से बोला, अब्बू की हालत देखी थी ना, अगर कुछ हो जाता तो? मैं मजबूर था। मजबूर? शाइस्ता ने तंज भरी निगाहों से उसे घूरा। तुम उस लड़की के निकाह जाने के लिए कब से तैयार थे? मुझे तो शक अब जाकर यकीन में बदला है। ऐसा कुछ नहीं है। हन्नान ने हाथ जोड़े। आपकी कसम, मैंने ये निकाह सिर्फ अब्बू के कहने पर किया। तो अब क्या करोगे? उसके साथ सारी जिंदगी गुजारोगे? हन्नान ने गहरी सांस ली। मैं वादा करता हूँ, माहम को कभी बीवी का दर्जा नहीं दूंगा। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। शाइस्ता ने कुछ देर उसकी आंखों में देखा, फिर कुर्सी पर बैठ गई। तुम वादा करो कि ये निकाह सिर्फ नाम का होगा, और जब वक्त आएगा तो मेरी पसंद की लड़की से दूसरा निकाह करोगे। हन्नान ने आहिस्ता से सर हिला दिया। मैं वादा करता हूँ। शाइस्ता की आंखों में नमी थी मगर आवाज में सख्ती। तो अब जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, लेकिन याद रखना इस वादे को मत तोड़ना। हन्नान खामोशी से पलट गया। कमरे से निकलते हुए उसके कदमों में अजीब सा बोझ था। जिस निकाह की पहली रात खुशियों का पैगाम लाती है, वो उसके लिए एक बंदिश बन चुकी थी। ऊपर वाले कमरे की लाइट चल रही थी। दरवाजा आहिस्ते से धकेला तो अंदर नीम अंधेरा। माहम एक कोने में बेड के साथ रखी कुर्सी पर बैठी थी, दुपट्टा कांधों पर रखा, आंखें नीची और चेहरा खामोश। हन्नान अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा बंद किया और चंद लम्हे चुपचाप खड़ा रहा। माहम ने नजरें उठाई, फिर फौरन झुका ली। आप बैठेंगे? हन्नान ने कोई जवाब न दिया, बस साइड टेबल पर मोबाइल रखा और अलमारी से कपड़े निकालने चला गया। कमरे में खामोशी की एक ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी थी जो दोनों के बीच मौजूद रिश्ते से बड़ी थी। हर चीज अपनी जगह थी, बिस्तर, रोशनी, खामोशी, मगर सब बेमायनी लग रहा था। हन्नान चेंज करके वापस आया, बेड पर नहीं बैठा, वो सोफे पर आकर बैठ गया। सर दीवार से टिकाकर आंखें बंद कर ली। माहम चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, मैं समझ सकती हूँ कि ये सब आसान नहीं था। हन्नान ने आंखें खोले बगैर कहा, हम दोनों के लिए। माहम ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैं नहीं जानती कि क्या करना चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ। हम दोनों हैं। माहम चुप हो गई। कुछ देर बाद वो आहिस्ता से बेड पर लेट गई और कमरे में फिर वही खामोशी छा गई। अगली सुबह हन्नान जल्दी उठा, माँ के कमरे की तरफ गया। शाइस्ता जाग रही थी, तकिए के नीचे कुरान रखा हुआ था। उसने बेटे को देखकर नजरें चुराई, मगर हन्नान ने कुछ नहीं कहा। नाश्ता नीचे आके कर लेना, शाइस्ता ने एक रस्मी जुमला कहा। जी। वापस कमरे में आया तो माहम पहले ही तैयार हो चुकी थी। सादा लिबास, सादा चेहरा, मगर आंखों में रात की थकन। क्या मैं किचन में जाऊं? उसने धीरे से पूछा। जी, आपकी मर्जी है। माहम कुछ कहे बगैर दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजे से पहले एक लम्हे को रुकी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, फिर कुछ कहे बगैर चली गई।
حنان نے کرسی کھینچی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ نئی صبح، نیا رشتہ اور ایک ایسا وعدہ جو رشتہ بننے نہیں دے رہا تھا۔ حنان اب روز صبح آفس جانے سے پہلے ڈرائنگ روم کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک رسمی سی آواز دیتا، میں جا رہا ہوں، اور ماہم کچن میں آواز سن کر دھیرے سے جواب دیتی، ٹھیک ہے، ناشتہ رکھا ہے۔ یہی ان دونوں کے بیچ گفتگو کا زیادہ سے زیادہ دائرہ تھا۔ حنان نکاح کے بعد ایک بھی رات کمرے میں نہیں گزاری تھی۔ ہر روز ماں کے کمرے میں سونے کا عذر بناتا، کبھی براہ راست کہتا امی کو کچھ تکلیف ہے اور ان کے پاس ہی سونا بہتر ہے۔ کسی کو شک نہ ہو اس لیے روز آدھی رات تک کمرے میں گزار دیتا، پھر آہستہ سے نکل کر ماں کے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک رات ماہم نے پوچھا، آپ آج بھی امی کے ساتھ سوئیں گے؟ حنان نے چونک کر اسے دیکھا، ہاں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ماہم نے ہلکا سا سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے۔ حنان نے پلٹ کر دروازہ کھول دیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کی پشت پر سایہ سا پڑا اور وہ سایہ بھی خاموشی سے نکل گیا۔ شائستہ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ خود ہر رات بیٹے کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتی تھی۔ جب ماہم اپنی ماں کے پاس جاتی تو سجیلا دھیرے سے پوچھتی، سب ٹھیک ہے نا؟ جی اماں، سب ٹھیک ہے۔ حنان کیسا ہے؟ ماہم نے ایک لمحے کو سوچا، پھر دھیرے سے کہا، اچھے ہیں، بس تھوڑا فاصلہ رکھ رہے ہیں شاید، جیسے وہ بھی اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر پائے۔ سجیلا نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن پھر چپ ہو گئی۔ دوپہر ہی سے بادل آسمان پر منڈلا رہے تھے۔ موسم میں خنکی آ گئی تھی۔ ہوا کسی ضدی بچے کی طرح درختوں سے پتے نوچ رہی تھی۔ گھر کے صحن میں چپ چاپی کا عالم تھا۔ شائستہ اپنی بہن کے ہاں کسی فنکشن میں گئی ہوئی تھی اور حنان اسلام آباد سے اچانک واپسی پر آیا تھا، لیکن اس نے ماں کو بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اندر خاموشی تھی۔ بیل بجانے پر ماہم نے دروازہ کھولا۔ وہ نازک سی آواز میں بولی، آپ واپس آ گئے؟ ہاں، بس میٹنگ ختم ہوتے ہی نکل آیا۔ امی نہیں ہے؟ نہیں، وہ خالہ کے گھر گئی ہیں۔ اچھا۔ حنان نے کوٹ اتارتے ہوئے اندر قدم رکھا اور ماحول کا جائزہ لیا۔ کچن سے ہلکی سی مسالے کی خوشبو آ رہی تھی۔ کیا کچھ پکا ہے؟ ماہم نے ایک پل کو سوچا، پھر کہا، بس چائے بنا رہی ہوں، کچھ خاص نہیں۔ حنان تھوڑا سا ہنسا، بارش ہونے والی ہے اور تم نے پکوڑے نہیں سوچے؟ ماہم نے بے ساختہ کہا، پکوڑوں سے مجھے بارش کا ڈر اور بڑھ جاتا ہے۔ ڈر؟ حنان نے حیرت سے دیکھا، بارش سے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ بچپن کی عادت ہے، بادل گرجتے ہیں تو دل گھبرا سا جاتا ہے۔ حنان نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، آج تمہارا یہ ڈر ختم کرتے ہیں۔ کچن میں وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ماہم بیسن کھول رہی تھی اور حنان نے ایک بار چولہا جلا کر آنچ کم کی۔ ماحول میں ایک عجیب سی ہلکی سی روانی آ گئی تھی۔ ہاتھ جلانے کا کوئی ارادہ تو نہیں؟ حنان نے چمچ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، پچھلی بار ماسی جل گئی تھی، اب میں بہت محتاط ہوں۔ کچھ ہی دیر میں پکوڑوں کی خوشبو پورے کچن میں پھیل گئی۔ بارش کی پہلی بوندیں شیشے پر پڑیں تو ماہم چونک گئی۔ باہر دیکھتے ہوئے اس نے دھیرے سے کہا، بارش شروع ہو گئی۔ حنان نے اس کا چہرہ دیکھا جو بے ساختہ سنجیدہ ہو گیا۔ چلو بیلکنی میں بیٹھتے ہیں، اس نے کہا۔ ماہم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ دونوں بیلکنی میں آ بیٹھے۔ سامنے بارش گراں گراں برس رہی تھی۔ گملوں سے پانی بہ رہا تھا اور گلی میں بچوں کے شور کی جگہ صرف پانی کی آواز تھی۔ حنان نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا، تمہارا ڈر ابھی گیا نہیں؟ ابھی بادل نہیں گرجے۔ ایک لمحے کو بادل زور سے گرجے اور ماہم کا ہاتھ لرز گیا۔ چائے چھلکنے سے بچی۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی۔ حنان نے آہستہ سے کہا، ماہم رکو، میں اندر جا رہی ہوں۔ نہیں، آج یہ ڈر ختم کرو۔ وہ کھڑا ہوا اور آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ماہم نے پریشان ہو کر پوچھا۔ حنان اسے لے کر بارش میں چل پڑا۔ وہ بارش کی بوندوں میں بھیگتی کانپتی اس کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ نرمی سے کہتا رہا، بس چند لمحے، کچھ نہیں ہوگا۔ بجلی چمکی، بادل گرجے اور ماہم بے ساختہ چیخی۔ خوفزدہ ہو کر وہ حنان سے لپٹ گئی۔ دونوں ہاتھوں سے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ حنان نے ایک پل کو ساکت ہو کر آنکھیں بند کر لیں اور پھر وہ لمحہ جیسے سب وعدے، ساری دیواریں، سب فاصلوں کو پیچھے چھوڑ گیا۔ حنان نے ماہم کو اپنے بازو میں بھرا اور آہستہ سے سرگوشی کی، اب میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ماہم نے کچھ نہیں کہا، بس اس کی گرفت کو محسوس کرتی رہی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکتا رہا اور وہ پہلی بار خود کو محسوس کر رہی تھی۔ بارش میں بھیگتے ہوئے دونوں اندر آئے۔ حنان نے تولیہ نکالا اور اس کے بالوں سے پانی کو سمیٹتے ہوئے کہا، اب بھی ڈر لگ رہا ہے؟ ماہم نے نظریں چرائیں۔ نہیں، بس عجیب سا لگ رہا ہے۔ حنان نے دروازہ بند کیا اور اسے کمرے میں لے آیا۔ کمرے کی مدھم روشنی، بھیگے لباس اور خاموش سانسوں کے درمیان جو فاصلے تھے وہ اب ٹوٹنے کو تھے۔ ماہم نے ایک بار حنان کی طرف دیکھا اور آنکھیں جھکا لیں۔ حنان نے آہستہ سے کہا، مجھے معاف کرنا، بہت دیر کر دی۔ ماہم نے سر ہلایا۔ شاید وقت کو یہی منظور تھا۔ وہ پل جس کا آغاز بارش کے خوف سے ہوا بغاوت میں ڈھل چکا تھا۔ وعدوں کی بغاوت، فاصلوں کی بغاوت،
اور شاید خود اپنے دل کی بغاوت۔ حنان نے سب بھلا کر، سب توڑ کر ماہم کو اپنی مکمل ذات کے ساتھ اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ بارش والی رات کے بعد جیسے کچھ بدل گیا تھا۔ ماہم صبح معمول سے پہلے اٹھتی، کمبل تہہ کرتی، کمرے میں جھاڑو دیتی اور ناشتہ بنا کر آہستہ سے دستک دیتی، اٹھ جائیں، ناشتہ تیار ہے۔ حنان پہلے صرف ہاں یا نہیں میں جواب دیتا، اب وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اسے دیکھتا اور مسکرا دیتا، آ رہا ہوں۔ ان دونوں چھوٹے لمحے غیر محسوس انداز میں لمبے ہونے لگے۔ کبھی کچن میں وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوتے، نمک کم تو نہیں ہوا؟ نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ کبھی سیڑھیوں پر راستہ ملتا تو حنان دانستہ رک کر پوچھتا، کتاب ختم ہو گئی؟ ہاں، آج کل وقت جلدی گزرنے لگا ہے۔ یہ سب باتیں چھوٹی تھیں مگر حنان کے لیے نئی۔ وہ اب گھر دیر سے آتا لیکن کمرے میں آتے ہی اس کی آنکھیں ماہم کو ڈھونڈتی اور ماہم وہ اب نظریں ملانے لگی تھی۔ حنان کی بے ساختہ مسکراہٹوں اور بار بار کی موجودگی نے شائستہ کو چونکا دیا۔ وہ ماں تھی، بیٹے کی آنکھوں میں روشنی پہچانتی تھی۔ ایک شام حنان جو ہمیشہ کھانے کے بعد سیدھا کمرے میں چلا جاتا تھا، اس روز ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھا رہا۔ ماہم نے بچہ کو سالن ماسی کو دیا اور پانی کا جگ لے کر واپس آئی۔ یہ رکھ دو یہاں، حنان نے نرمی سے کہا۔ ماہم نے پانی کا جگ رکھتے ہوئے چپ چاپ سر ہلایا۔ شائستہ اندر آئیں تو دونوں ایک ساتھ بیٹھے دیکھ ان کے قدم رک گئے۔ ماہم جلدی سے پلٹی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ شائستہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، بس کچھ سوچ رہا ہوں۔ کمرے میں جا کے سوچا کرو، یہ تمہارا بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ حنان نے نظریں چرا لیں۔ جی۔ شائستہ واپس چلی گئی لیکن چہرے پر واضح شک کے آثار تھے۔ اگلے دن وہ حنان کے کمرے میں آئیں۔ ایک بات پوچھوں؟ سچ سچ جواب دینا۔ حنان نے چونک کر انہیں دیکھا۔ جی امی، کیا تم اپنے وعدے سے ہٹ رہے ہو؟ حنان کو جیسے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہیں تو، ایسا تو کچھ نہیں۔ تو پھر تمہاری آنکھوں میں وہ سب کیا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں؟ حنان چپ رہا۔ شائستہ نے قدم آگے بڑھایا۔ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو حنان۔ امی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ تو تم مانتے ہو کہ کچھ چل رہا ہے؟ نہیں، بس اب سب بدل گیا ہے۔ وہ ایسی نہیں جیسی آپ سمجھتی ہیں۔ میں اسے تب بھی پہچان گئی تھی، اب بھی پہچانتی ہوں، اور تم بدل گئے ہو۔ حنان سر جھکا کر بیٹھ گیا، دل جیسے گھٹن میں جا چکا تھا۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب الفاظ کم پڑ جاتے ہیں اور شرمندگی چھپ نہیں پاتی۔ شام کو ماہم اوپر آئی تو کمرے میں سناٹا تھا۔ حنان کھڑکی کے قریب کھڑا تھا، پیچھے مڑی دروازہ بند کرنے لگی تو حنان نے کہا، کیا آج بھی تم مجھ سے کچھ نہیں پوچھو گی؟ ماہم پلٹی۔ پوچھوں تو تب جب آپ سچ بولیں گے۔ حنان نے اسے دیکھ کر کہا، میں امی سے وعدہ توڑ نہیں سکتا لیکن شاید دل اب وعدے نہیں مانتا۔ ماہم نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ میں ایک ایسی جگہ کھڑی ہوں جہاں نہ رشتے ہیں، نہ بے رخی، نہ پاس، نہ دوری۔ حنان کچھ بولنے ہی والا تھا کہ دروازہ دھڑ سے کھلا۔ شائستہ، ان کا چہرہ لال، سانس پوری ہوئی۔ تو یہ ہو رہا ہے، یہ سب میرے جانے کے بعد؟ ماہم نے پیچھے ہٹ کر نظریں جھکا لی۔ حنان نے آگے بڑھ کر کہا، امی بس کریں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس تم مجھے روک رہے ہو اس لڑکی کے لیے؟ امی، وہ میری بیوی ہے۔ شائستہ کا ہاتھ دروازے کی طرف اٹھا۔ ابھی کہ ابھی تم میرے کمرے میں آؤ، اور یہ لڑکی، اسے بھی میں جواب دیتی ہوں۔ ماہم نے ایک پل حنان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، میں جا رہی ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، شائستہ کو نظر انداز کرتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ حنان پیچھے جانا چاہتا تھا مگر رک گیا۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ماہم نے کروٹ لی، آنکھیں بند کی، چپ چاپ لیٹی رہی۔ دوسری بار دستک تھوڑی زور سے ہوئی۔ ماہم، حنان کی آواز تھی۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ چند لمحے دروازے کے باہر کھڑا رہا، پھر واپس پلٹ گیا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے ماہم ماں کے کمرے میں ہی رہ رہی تھی۔ سادہ سی ناراضی خاموش بغاوت میں بدل چکی تھی اور اب معاملہ صرف جذبات کا نہیں رہا تھا۔ اس دن ماہم کو چکر آیا۔ پہلے وہ نظر انداز کرتی رہی مگر جب دوسرے دن صبح الٹی آئی تو سجیلا فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ چیک اپ اور رپورٹس کے بعد ڈاکٹر نے کہا، ماشاء اللہ، آپ 3 ماہ کی حاملہ ہیں، خاص خیال رکھنا ہوگا۔ ماہم خاموش بیٹھی رہی۔ سجیلا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا یہ خبر حنان کو دینی ہے خود۔ ماہم نے نظریں چرائیں۔ اسے معلوم ہوگا تو شاید شرمندہ ہوگا، خوش نہیں۔ شام کو جب حنان گھر آیا تو دروازہ کھولتے ہی موسی نے آہستہ سے کہا، ماہم بی بی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ حنان فوراً ماہم کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ کھلا تھا۔ ماہم بیڈ پر لیٹی تھی اور اس نے ہلکی سی دستک دی۔ کیا ہوا؟ ماہم نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، میں حاملہ ہوں۔ حنان کے قدم ایک پل کو جیسے زمین میں دھنس گئے۔ کیا تم؟ ہاں، 3 مہینے۔ حنان نے لبوں پر زبان پھیری جیسے لفظ ڈھونڈ رہا ہو۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن شاید آپ کے لیے مشکل، کیونکہ آپ کو وعدہ نبھانا ہے۔
حنان خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ماہم، میں چاہتا تھا کہ تمہیں بتا سکوں کہ اب میں خود بھی ان وعدوں کے بوجھ سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ تو بتائیے، لیکن سچ بول کر۔ ماہم کی آنکھوں میں ہلکی نمی تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ وقت لگے گا، لیکن وقت نے مجھے دور ہی کر دیا۔ حنان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن ماہم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ ابھی نہیں۔ اس بات کو 3 دن گزر چکے تھے۔ شائستہ کو جب موسی کی زبانی خبر ملی تو وہ پہلے تو کچھ بول نہ سکی، پھر فوراً حنان کو بلایا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم نے کہا تھا بیوی نہیں مانو گے، وعدہ کیا تھا۔ امی، وہ میری بیوی ہے۔ اگر میں نے دیر کی تو یہ میری غلطی تھی، لیکن اب میں یہ رشتہ پوری طرح سے مانتا ہوں۔ تم جھوٹے ہو، اس نے تمہیں بہکایا۔ نہیں، اگر کچھ ہوا تو میری مرضی سے، اور اب میں اس بچے کا باپ بننے جا رہا ہوں، فخر سے۔ شائستہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، لیکن غصے نے اسے ڈھانپ رکھا تھا۔ میرے لیے تم مر گئے ہو حنان۔ حنان نے آہستہ سے کہا، اگر میری خوشی آپ کی ضد سے ٹکرا رہی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ وہ اٹھا اور ماہم کے کمرے میں واپس آ گیا۔ اب وہ دروازے پر رک کر نہیں کھڑا ہونا تھا، سیدھا اندر آتا، ہاتھ پکڑ کر بیٹھتا۔ مجھے معاف کر دو پلیز، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ ماہم کی خاموشی آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ 9 مہینے پلک جھپکتے گزر گئے۔ ہسپتال کے لیبر وارڈ میں جب ننھے بچے کے رونے کی آواز گونجی تو باہر کھڑا حنان دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو وہ روک نہ سکا۔ نرس باہر آئی، مبارک ہو بیٹا ہوا ہے۔ سجیلا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حنان نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ اندر جا کر اس نے ماہم کو دیکھا، تھکی ہاری لیکن مسکراتی ہوئی۔ ارحم رکھیں گے نام؟ حنان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ جو چاہیں۔ نہیں، تم رکھو، ارحم اچھا ہے۔ حنان نے بچے کو گود میں لیا، اس کی انگلی تھامی، ننھا وجود ہلکا سا مسکرایا۔ گھر میں جب ماہم اور ارحم آئے تو شائستہ نے خاموشی سے کمرے میں بند جانا بہتر سمجھا، لیکن اگلی صبح حنان ارحم کو لے کر شائستہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ امی، آپ کی ضد پوری ہو گئی، لیکن اب یہ دیکھیں آپ کا پوتا۔ شائستہ نے پہلے پلٹ کر نہیں دیکھا، لیکن پھر حنان کے اصرار پر جب نظریں اٹھائیں تو ننھے ارحم کی آنکھیں ان سے مل گئیں۔ وہ پلٹ نہ سکیں۔ حنان نے بچے کو ان کی گود میں رکھا۔ شائستہ کے ہاتھ تھوڑے سے لرزے، لیکن پھر انہوں نے ننھے وجود کو سینے سے لگا لیا۔ یہ تو بالکل تم پر گیا ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ بالکل تم جیسی آنکھیں ہیں۔ حنان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ شائستہ کی انگلیاں بچے کے ہاتھوں پر رک گئیں۔ گھر کا سکوت ٹوٹ گیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب حنان، ماہم اور ارحم ایک مکمل تصویر کی صورت دکھائی دیے، اور شائستہ نے اس تصویر میں پہلی بار خود کو شامل محسوس کیا۔ صبح کے وقت ڈرائنگ روم میں دھوپ کی نرم لکیریں قالین پر پڑیں۔ ارحم جو 1.5 سال کا ہو چکا تھا، رینگتا ہوا شائستہ کے پاؤں تک آ پہنچا۔ اس کے ننھے ہاتھوں نے اس کے دوپٹے کے پلو کو پکڑا۔ شائستہ جو پہلے صرف خاموشی سے اسے دیکھا کرتی تھی، اب بے اختیار مسکرا اٹھی۔ ارے میری جان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارحم نے ایک بار پھر وہی حرکت کی اور پھر ہنسنے لگا۔ شائستہ نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ بس اب تمہاری یہی شرارتیں باقی ہیں، باقی سب تو سمجھوتے ہو چکے ہیں۔ ان کے الفاظ میں تلخی نہ تھی بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا۔ کچن میں ماہم نے چائے کا کپ میز پر رکھا، پھر دروازے کی طرف جھانکا۔ منظر وہی تھا۔ شائستہ جو کبھی اس کی موجودگی کو برداشت نہیں کرتی تھی، اب ارحم کو کھلانے پلانے میں مگن تھی۔ امی، دودھ گرم کر دوں ارحم کے لیے؟ شائستہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ہاں تھوڑا سا، اور دیکھنا کہ ٹھنڈا ہو جائے تو دینا، کل گرم تھا تھوڑا۔ ماہم نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، دھیان ہے۔ اب یہ معمول تھا، شائستہ اکثر ماہم کو کام کے دوران آواز دے دیتی تھی۔ یہ چابی تمہارے پاس ہے؟ یا آج کھانے میں کیا سوچا ہے؟ ابتدائی رابطے چھوٹے معمولی، مگر دھیرے دھیرے ان میں نرمی آتی گئی۔ حنان جو کبھی ماں کے کمرے کے باہر جھجک سے کھڑا ہوتا تھا، اب آرام سے اندر صوفے پر بیٹھتا اور ہم کو گود میں لیتا اور کہتا، امی یہ تو آپ کے ساتھ ہی کھیلتا ہے، میرے پاس تو آتا ہی نہیں ہے۔ شائستہ ہنس کر کہتی، تمہارے پاس وقت ہی کب ہے؟ حنان ایک شام کچن کے دروازے پر کھڑا تھا جب اس نے ماہم کو رکتے ہوئے دیکھا۔ وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی لیکن کچھ کہنا نہیں چاہ رہی تھی۔ ٹھیک ہو؟ ہاں، بس تھوڑی سی کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ حنان نے فوراً قدم بڑھایا۔ چلو چیک اپ کراتے ہیں۔ ماہم نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے؟ بالکل، اور اس بار میں ساتھ جا رہا ہوں۔ اگلے سے وہ دونوں اسپتال گئے۔ رپورٹس آنے تک خاموش بیٹھے رہے۔ ڈاکٹر نے ماہم کی فائل بند کی اور مسکرا کر کہا، ماہم ہو دوسری بار ماں بننے والی ہے۔ ماہم کا چہرہ ایک لمحے کو خالی ہو گیا، پھر آہستہ سے بولی، شکریہ۔ حنان نے باہر آتے ہی ماہم کا ہاتھ تھاما۔ اب کی بار سب کچھ وقت پر اور ٹھیک سے ہوگا، وعدہ کرتا ہوں۔ گھر پہنچتے پر شائستہ صحن میں بیٹھی تھی، ارحم نے زمین پر کھیل رہا تھا۔ ماہم نے آہستہ سے کہا، امی ایک بات کہنی ہے۔ شائستہ نے اس کی طرف دیکھا۔ ماہم نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں پھر سے حاملہ ہوں۔ شائستہ کچھ لمحے ساکت رہی، پھر آہستہ سے ارحم کو زمین سے اٹھایا۔ ارے واہ،
तुम भाई बनने वाले हो? माहम हैरत से शाइस्ता को देखती रह गई। शाइस्ता ने सर पर हाथ रखा। पहली बार का गुस्सा शायद ना समझी में था, लेकिन अरहम ने मुझे बदल दिया। अब जो कुछ भी हूं मैं तुम दोनों के साथ हूँ। हनान दरवाजे के करीब खड़ा था, वही सब देख रहा था। उसने माहम की तरफ देखा। माहम की आंखों में नमी थी, लेकिन लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरते रहे। घर में पहले जैसी खिंचाव वाली खामोशी अब बातों में बदल चुकी थी। शाइस्ता अक्सर बैठक में माहम के साथ चाय पीती, कभी अरहम को सैर पर ले जाती और कभी किसी पुराने वाक़े पर हंस पड़ती। एक शाम वो किचन में दाखिल हुई। माहम चिकन मसाला तैयार कर रही थी। शाइस्ता ने कहा, ये तुमने अच्छी खुशबू निकालना सीख ली है? मुझे याद है तुम पहले हर चीज जला दिया करती थी। माहम ने मुस्कुराकर कहा। शायद तब मैं खुद भी जल रही थी, शाइस्ता ने नजरें चुराते हुए कहा। और अब मैं खुश हूँ क्योंकि आप नाराज नहीं हैं। शाइस्ता ने जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले ही लम्हे उन्होंने चिकन का चम्मच हिलाया। नमक सही लग रहा है। हन्नान सहन में बैठा था। माहम उसके पास आई। चाय तुम्हारे हाथ की? जी। हन्नान ने चाय लेते हुए उसकी तरफ देखा। अब सब मुकम्मल लग रहा है माहम, और मैं कहूँ अब सब शुरू हुआ है। हन्नान ने अरहम को बुलाया। आओ हम सब एक फैमिली पिक्चर लेते हैं। माहम ने हंसकर कहा, अम्मी को भी बुलाएं। शाइस्ता कुछ ही देर में आ गई, बच्चा उनकी गोद में, और पीछे से हन्नान ने कैमरे का बटन दबाया। क्लिक। ये लम्हा तस्वीर में कैद हो गया। नफरत से मोहब्बत तक का सफर मुकम्मल था। एक दायरा जो टूटा नहीं बल्कि जुड़कर मुकम्मल हो चुका था।